ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayu samashrite sarva jivan tejan tavaha tatha garastama vartate itara sharama. Trishadashodasha varsha bhar govinde nagnikam ekavim shati varsha vasapra varsha vapnuyat. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मादुरीशो जहि तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्वैवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे दस्तार बंदी की निस्बत पर जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा का, कमेटी का, कि नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर इस जलसे में शिरकत की दावत दी. मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को देखता हूँ कि आप सबका हुस्न ज़न है कि आप लोग मोहब्बत से नवाजते हैं, वरना इस स्टेज पर आपके सूबह और ईसा की ऐसी मुअत्तमद और मुस्तनद उलमाए किराम का बयान अभी हुआ है कि जिन अकाबिर के सामने मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ पेश करना, कुछ बोलना ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से हम कुछ कहना चाहते हैं. मेरा एक मानना है, बल्कि हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बात है. वो कहते थे कि जलसे में खिताब ज़्यादातर और ज़्यादा फ़ायदेमंद आसपास के इलाके के उस जलसे के जितने भी करीब के उलमा होंगे वो ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं बिलमुकाबिल बाहर के मेहमान के. इसलिए कि मैं आपके इस बस्ती, आपके इस इलाके
کے ماحول سے میں واقف نہیں ہوں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، بلکہ پورے بھارت میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں لوکل علاقے کے، ان کا خطاب ہو اور وہ زیادہ بہتر معاشرے کے حالات پر عمدہ اور مستند باتیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ کے اس جلسے کی نسبت قرآن کریم سے اس جلسے کی نسبت ہے، اور جب قرآن سے کسی چیز کی نسبت ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اگر اس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے، ایک بچہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے، ایک بچہ ہے کالج میں پڑھتا ہے، اور ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، تو اللہ کی نظر میں کل قیامت میں جو مقام و مرتبہ اس بچے کا ہوگا، اس حافظ قرآن کا ہوگا، وہ کالج اور یونیورسٹی میں بیٹھ کر MBBS یا MD یا میڈیکل کی تیاری کرنے والے بچے کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اس بچے کی نسبت قرآن سے ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ بعض جگہوں پر سوال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا توریت، زبور، انجیل بھی تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے اگر کسی کی نسبت جڑ جائے تو ان کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، یا اس کو جو فالوور ہیں جو ان کتابوں کو مانتے ہیں وہ بھی تو آسمانی ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ان سب کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے، جو مصدق ہے، جو لا شک اور لا ریب ہے۔ باقی اور جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے، جو صحیفے یا جو کتابیں نازل کی گئی، وہ صحیح شکل میں نہیں ہے، اور بھی فرق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، دلیل قرآن سے پوچھے، قرآن جواب دے گا، قرآن کہے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب کا کلام۔ اے قرآن تم زمین پر آئے کیسے؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ اے قرآن تم آئے کہاں پر؟ جگہ کیا ہے تمہاری؟ آنے کا ایڈریس کیا ہے؟ نزل علی قلبک، جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ قرآن تم آئے کیوں؟ مقصد کیا ہے تمہارا آنے کا؟ کس کے لیے آئے؟ تم پر تو الیگیشن ہے 24 آیتیں قرآن میں ایسے ہیں کہ جس میں مار کاٹ لوٹ پیٹ الیاذ باللہ کیسے کیسے آروپ لگاتے ہیں۔ کیا اس لیے آئے؟ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسان میں سب ہے۔ قرآن تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ تمہارا برانڈ کیا ہے؟ برانڈ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے، میں ایک ایسی کتاب ہوں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہی سوال اور کتابوں سے کیجیے، بائبل سے بھی کر سکتے ہیں آپ، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے وہ انجیل اور توریت اور زبور، اس کو شارٹ کٹ میں توریت اور زبور کو، یہ انجیل اور توریت کو ملا کر دونوں کو بائبل بول دیتے ہیں۔ بائبل سے سوال کیجیے، حالانکہ اللہ کی طرف سے۔ زبور سے سوال کیجیے، وہ بھی اللہ کا ہی، اللہ کی کتاب ہے،
حضرت داؤد، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان کے اوپر ان کو دی گئی تھی یہ کتاب. ان سے بھی سوال کیجئے تمہارا برانڈ کیا ہے؟ تم کیا اللہ کا کلام ہو؟ تم آئے کیسے؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ آج اس وقت میں ان کتابوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں کیونکہ اس کو بدل دیا گیا. وہ بھی اللہ کی کتاب، وہ کتابیں بدل دی گئی. قرآن بھی اللہ کی کتاب، قرآن نہیں بدلا گیا. واٹس ڈفرینٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش تو کی گئی قرآن کو بھی بدلنے کی، الفاظ بدلنے کی کوشش کی گئی، معنی بدلنے کی کوشش کی گئی، احکامات بدلنے کی کوشش کی گئی. بھارت کے ایک مخصوص علاقے میں، ایک اسٹیٹ کے اندر تو باضابطہ قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف ایک نیا قانون امپلیمنٹ کیا گیا، نافذ کیا گیا، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. پھر قرآن کیوں نہیں بدلا گیا؟ ملک شام کا ظالم بادشاہ بس حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد، اس نے سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے اپنا نام اس میں داخل کیا، اللہ کے نام کو نکال دیا، اور انہوں نے سورہ اخلاص کو اس طرح بنایا، قل هو اللہ احد کے جگہ قل هو بشار الاسد، البشار الاسد الصمد، البشار الاسد الاحد، اس طرح کر کے. اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ اللہ ہے وہاں پر اللہ کے جگہ اس نے اپنا نام سیٹ کیا، اس کو ایڈٹ کیا اور پورے قرآن کو بدل دیا، اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے جگہ پر ریپلیس کر دیا. لیکن اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. 4 مہینہ پہلے اس کو 40 سال کے بعد ملک شام میں جگہ نہیں ملی، ملک شام چھوڑ کر اس کو رشیا میں جا کر پناہ لینا پڑا. کوشش کی گئی قرآن کو بھی بدلنے کی، بہت کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، بدلنے کی کوشش کی گئی. توریت زبور بدل دیے گئے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ وہ اس وجہ سے نہیں بدلا، جب توریت حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا تھا، اے موسیٰ توریت لو قوم کو بتانا، لیکن اٹس یور گریٹ ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا توریت، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی رکشا کرنا. انجیل حضرت عیسیٰ آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن اس کی حفاظت بھی آپ ہی کیجئے گا. زبور حضرت داؤد آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت بھی آپ ہی کیجئے گا. لیکن جب قرآن کی باری آئی، اے محمد قرآن آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ فکر نہیں کیجئے گا، اس کی رکشا اور اس کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہی وجہ ہے پوری طاقت اور اس ختم کرنے کے باوجود ساری سازشیں دنیا کی ناکام ہو گئی، لیکن قرآن 1458 سال پہلے جن الفاظ اور جن معنی کے ساتھ میں نازل ہوا تھا، انہی معنی، انہی الفاظ اور انہی شان کے ساتھ اور انہی مقصد کے ساتھ آج قرآن آج تک ہے. اور ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ان بچوں کے سینوں میں قرآن ہے. میں بھی ناچیز طالب علم، میرے سینے میں بھی قرآن ہے. میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. ہمارے والدین نے سب سے پہلے کہا کہ میرا بیٹا پہلے حافظ بنے گا. یہ ہے قرآن، دنیا کی اور کتابوں سے ڈیفرنٹ. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی گرنتھ ہے، ہمارے پاس بھی ایشوریہ گرنتھ ہے. ان کا دعویٰ ہے، دلیل کچھ نہیں. لیکن قرآن دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب کا کلام نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جبرائیل امین کے ذریعے آیا. نزل علی قلبک، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر. ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. کیا قرآن تمہارے اندر سائنس ہے؟ کل ایک پروگرام تھا کلکتہ، وہاں ایک آدمی باضابطہ لکھ کر آیا کہ مولانا ہم اپنے بچے کو سائنس پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں.
حافظ قرآن نہیں بناتے، چونکہ حافظ قرآن بنائے گا تو ہمارے وصل دوسروں کو بتانا چاہتا تھا، اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو ہمارا بچہ ترقی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ حافظ بنے گا تو بس حافظ بن کر رہ جائے گا اور کچھ نہیں کر پائے گا، دنیا میں ترقی نہیں کر پائے گا۔ ہم نے پہلی بات تو یہ کہا کہ اللہ نے دنیا میں ترقی کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجا عبادت کے لیے، اور قرآن کا حافظ عالم دین بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کو جاننا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں اللہ نے دنیا میں ترقی کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا بیٹا ڈی ایم بنے گا تو زیادہ سے زیادہ جب تک نوکری رہے گی 30 سال تک وہ ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ بنا رہے گا، کلکٹر بنے گا، دنیا میں لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ وہاں چلے گی اس کی ڈی ایم گیری، یا آپ کا بچہ منتری بن جائے گا، یا آپ کا بچہ سی ایم بن گیا، یا آپ کا بچہ پی ایم بن گیا، بس یہی عہدہ ہے۔ دنیا میں اس کے ایک اشارے سے انسانوں کو پھانسی دی جا سکتی ہے، یہ اس کے ایک پین سے، قلم سے کچھ بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا تک جان نکلے گی، مرنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die, the world will be finished, everything will be destroyed، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ بڑے بڑے ترم خواہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے ادیوگ پتی آئے سب چلے گئے، بڑے بڑا سے بڑا ظالم آیا سب چلا گیا، لیکن کل قیامت میں مرنے کے بعد قیامت کے میدان، حشر کے میدان میں رب ذوالجلال کے سامنے اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہوگا تو ڈی ایم کا نہیں ہوگا، سب سے بڑا مقام کسی کا ہوگا تو ماسٹر کا نہیں ہوگا، سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوگا تو کسی سی ایم کا، منتری کا، ایم پی کا، ایم ایل اے کا، پردھان کا، مکھیا کا، ممبر کا، وارڈ کے میئر کا، کارپوریشن کے سدسیہ کا، کسی کا نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں سب سے بڑا مقام ہی نہیں بلکہ جس کے فیصلے ہو چکے ہوں جہنم کے لیے۔ ترمذی کی حدیث حضرت علی روایت کرتے، سندن اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت بیان کی جا سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو رب ذوالجلال اتنا پاور دے گا، اتنی شکتی ہوگی ایک حافظ قرآن کے پاس کہ 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جہنم سے نکال کر ان کو جنت لے جانے کی طاقت دنیا کی کسی راشٹرپتی میں نہیں، دنیا کی کسی جج میں نہیں، دنیا کے کسی ادیوگ پتی میں نہیں۔ آج تو دولتوں کے انبار لگا کر لوگوں کی ایمان کو خریدا جا سکتا ہے، کورٹ کے فیصلے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی سرو شکتیمان، پاورفل اگر کوئی ہوگا تو ایک حافظ